पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले काफ़ी सालों में तालीम को प्रमोट करने के लिए और अपने जो ओवरऑल पंजाब का बिज़नेस एनवायरनमेंट है उसको भी प्रमोट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, 500 लोगों को भेजा गया है चाइना, तकरीबन 2 अरब से ज़्यादा की ओवरऑल उसकी कॉस्ट है, 2 साल की ट्रेनिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं रुखशान मीर। आज के प्रोग्राम का मौजू पाकिस्तान में निज़ाम तालीम है। क्या पाकिस्तान में प्राइवेट जामियात फैक्ट्रियों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं? पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कल्चर किस हद तक फ़ाल है? पाकिस्तान में जामियात और मार्केट्स के दरमियान जो गैप है उसे किस तरह से ब्रिज किया जा सकता है? ऐसे ही इंतहाई अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करने के लिए हमारे साथ उतनी ही अहम शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर राउफ आज़म साहब, जो इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में वाइस चांसलर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और इससे कबल मुतअद्दिद यूनिवर्सिटीज़ में इल्म के मोती बखेर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने उर्दू पॉइंट को अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया। सबसे पहले आपसे बात करेंगे सर, ये अंडरस्टूड है कि जब कोई प्राइवेट ग्रुप या कोई प्राइवेट शख्सियत या कोई बिजनेसमैन एक तालीमी अदारा बनाता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है, स्टाफ हायर करता है, फैकल्टीज़ बनाता है, तो उसके प्राइम ऑब्जेक्टिव्स में ये बात शामिल होती है कि उसने इस अदारे से एक रेवेन्यू जनरेट करना है, मुनाफा कमाना है। मगर पाकिस्तान में क्या ये ट्रेंड नहीं बन गया? हर शख्स यूनिवर्सिटी बनाता है, पैसे लगाता है और फिर बहुत ही फ़ीस वसूल करता है, लाखों की तादाद में 15-15, 20-20, 25-25 लाख डिग्रीज़ की फ़ीस है। आप क्या समझते हैं बतौर एक सीनियर एजुकेशनिस्ट और अहम मनसबों पर आप फाइज रहे कि इस सारे सिस्टम के ऊपर कैसे लिमिटेशंस आयद की जा सकती हैं और ये कौन कर सकता है? ये जो आपने बात की ये थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन है। जो आपने कहा कि उसने चूँकि इन्वेस्टमेंट की है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जी, तो उसका मकसद ये हो सकता है कि वो मुनाफा कमाए। रेवेन्यू जनरेट करना और बात है, मुनाफा कमाना और बात है। हमारे यहाँ जो कवानीन हैं, जिन कवानीन के तहत प्राइवेट अदारों को, एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट अदारों को काम करने की इजाज़त मिलती है जी, उनका आगाज़ यहाँ से होता है कि उस प्राइवेट अदारे के स्पॉन्सर कोई ऐसा ट्रस्ट, कोई ऐसी फाउंडेशन, कोई ऐसा ग्रुप होगा जिसकी जो एक लीगल एंटिटी हो और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाएगा एज अ नॉन प्रॉफिट वेंचर, नॉट फॉर प्रॉफिट वेंचर। अब नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब ये है कि वहाँ से ज़ाहिर है रेवेन्यूज़ तो जनरेट होंगे, जो कॉस्ट्स उस इंस्टीट्यूशन पे या जो उस सर्विस पे, तालीम देने पे जो अखराजात आ रहे हैं, वो सारे अखराजात तो वो रिकवर कर सकते हैं और रेवेन्यूज़ जनरेट कर सकते हैं, मगर उसको एक मुनाफा बख्श कारोबार की तरह से नहीं रन किया जा सकता। जैसे अगर कोई गारमेंट्स की फैक्ट्री है तो वो एक मुनाफा बख्श कारोबार के तौर पे रन की जा सकती है, मगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक मुनाफा कमाने के मकसद के लिए अदारे के तौर पे रन नहीं किया जा सकता। ये बुनियादी कमिटमेंट होती है जब एक्ट पास होता है या जब अदारा बनाने की इजाज़त हासिल की जाती है, तो ये एक बुनियादी कमिटमेंट होती है। सो इंस्टीट्यूशंस एजुकेशन के जितने भी हैं बुनियादी तौर पे वो फार प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। अब फ़ीसें इतनी ज़्यादा क्यों ली जा रही हैं? जो आपने बड़ी हायर फ़ीस की बात की, 25 लाख 20 लाख वाली, तो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ सिर्फ मेडिकल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस तरह की फ़ीस ले रहे हैं। बाकी जो जनरल एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फ़ीस निस्बतन कम है। उनमें जो बहुत महंगे वाले भी हैं वो शायद 6-7 लाख रुपए साल की फ़ीस लेते हैं। अब ये डिग्री फीस की बात की, अच्छा डिग्री, पूरी डिग्री की जो 4 साल जो फीस सही है, तो अब वो इतनी फ़ी क्यों ले रहे हैं मेरा उसका नॉलेज नहीं है। मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। हो सकता है उनके अखराजात ही इसी तरह से हों, असातिज़ा की सैलरीज़ जो दी जाती हैं वो कहीं पे ज़्यादा हों, या जो सहूलियात मुहैया की जाती हैं स्टूडेंट्स को वो कहीं पे ऐसी हों कि जिनकी कॉस्ट आती हो, जिनके अखराजात आते हों। मगर ये जो हमारे रेगुलेशन के ज़िम्मेदार अदारे हैं, जिन्होंने कवानीन बनाने हैं और जिन्होंने फिर उन कवानीन को इम्प्लीमेंट करना है, जिनमें बहुत बड़ा रोल तो ज़ाहिर है हायर एजुकेशन कमीशन का है, अभी हालिया जो भी हमारा सेटअप है उसमें, तो रेगुलेट करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, हुकूमती अदारों की तरफ से इसको देखना चाहिए कि कहीं एग्जॉर्बिटेंट फ़ीस इस मोटिवेशन के साथ तो नहीं दी जा रही कि आप मुनाफा कमा रहे हैं और उस मुनाफे को कहीं घर लेके जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। तो ये देखने की ज़रूरत है यकीनन, और इसको कंट्रोल भी करने की ज़रूरत है।
مگر جہاں کہیں ہم کہتے ہیں کہ ادارے ریسرچ کریں جی تو ریسرچ کی بہت ہیوی کاسٹس ہوتی ہیں، اور وہ کاسٹس بعض اوقات ایسی بھی ہوتی کیونکہ ریسرچ پروجیکٹس میں ہمیشہ آپ کو ایسی سکسیس نہیں ہوتی کہ جو کمرشلی بینیفیشل ہو سکتی ہو، تو وہ ایک طرح کی سنک کاسٹ ہوتی ہے، اور وہ بھی کہیں نہ کہیں سے آپ نے ریکور کرنی ہے۔ تو جو ادارے بہت ہیوی ارلی ریسرچ میں انوالوڈ ہیں، اگر ان کے اخراجات کوئی ایسے ہیں اور وہ بھی فی کی شکل میں کہیں سے وہ ریکور کرتے ہیں، تو میں بھی کوئی ان کا بزنس ماڈل ہوگا جس کو دیکھا جا سکتا ہے، دیکھا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC کا رول اس سارے پروسیس میں آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ HEC ریگولیٹر ہے۔ HEC کا جو اس وقت کا ایکٹ ہے وہ اگرچہ ڈیولوشن جو 18ویں ترمیم ہے اس کے حوالے سے اس میں کچھ ترمیم اور تبدیلی پروسیس میں ہے، اور وہ ہونی چاہیے اور جلدی ہونی چاہیے، مگر جو موجودہ ایکٹ ہے اور HEC کا جو موجودہ ڈومین ہے اس میں HEC ایک اسٹینڈرڈ سیٹنگ باڈی کے طور پہ بھی آپریٹ کرتا ہے، قوانین بناتا ہے، اسٹینڈرڈ سیٹ کرتا ہے ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنس کے لیے کہ کیا منیمم سٹینڈرڈز ہونے چاہیے، کیا بیسٹ پریکٹسز ہیں اور کیا ہماری ڈیزائرڈ پریکٹسز ہیں اور سٹینڈرڈز ہیں، اور پھر ان کو ریگولیٹ بھی کرنا، ان کو امپلیمنٹ کرنا بھی HEC کی ذمہ داری ہے۔ مگر بہت ساری جگہوں پہ میرا خیال ہے کہ HEC کو اور اداروں کی سپورٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہوگی، کیونکہ HEC ایسے ہی ہے جیسے کوئی بھی اور ریگولیٹر ہو سکتا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ویکنیسز، مگر ان ویکنیسز کو روکنے کے لیے جہاں پہ کوئی یوز آف فورس کی ضرورت ہو یا کسی اور ایسے پروسیس کی ضرورت ہو، وہاں پہ پھر ان کو دوسرے اداروں سے یقیناً مدد چاہیے ہوگی۔ تو ریگولیٹر ہے HEC نے اپنے ریگولیشنز کو، حکومتی پالیسیز کو امپلیمنٹ کروانا ہے اور میک شور کرنا ہے کہ ادارے اس کو کمپلائی کریں، مگر پچھلے بہت سارے سالوں میں 1 2 3 نہیں بلکہ کئی سالوں میں یہ ریگولیشن کمزور رہا ہے۔ اچھا، اور کچھ HEC کی طرف سے جو منیمم سٹینڈرڈز کے اوپر ایک ایمفسس ہے، وہ ایمفسس بھی بہت زیادہ رہا ہے کہ آپ نے منیمم سٹینڈرڈ سیٹ کیے اور پھر ان منیمم سٹینڈرڈز کو اتنا ان کے اوپر زور دیا، اتنا ایمفسائز کیا کہ جو ادارے ان منیمم سٹینڈرڈ سے اوپر کہیں آپریٹ کر رہے تھے وہ بھی ڈریگ ڈاؤن ہو کے تو منیمم سٹینڈرڈز پہ آ گئے ہیں۔ اور جب ہم منیمم سٹینڈرڈز پہ آپریٹ کرتے ہیں تو دیر آلویز از اے چانس دیٹ یو سلپ بلو دا منیمم۔ کوئی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی آپ کے 2 ٹیچر کہیں پوسٹ ڈاک کے لیے چلے جاتے ہیں، کوئی PhD کرنے چلا جاتا ہے یا کسی طرح کی اور چھٹی پہ چلا جاتا ہے، تو یو سلپ بیونڈ دا منیمم سٹینڈرڈز۔ اور اس کا جو خمیازہ ہم نے بھگتا پچھلے چند سالوں میں، آپ نے دیکھا کہ کئی 100 PhD پروگرامز ڈسکنٹینیو ہوئے مختلف یونیورسٹیز میں، کئی 100 MPhil پروگرامز ڈسکنٹینیو ہوئے، کیونکہ منیمم سٹینڈرڈز پہ یونیورسٹی نے وہ شروع کر لیے اور ان کو ظاہر ہے اجازت تھی، اور پھر کچھ چھوٹا موٹا کوئی واقعہ ہوا اور وہ منیمم سٹینڈرڈ سے سلپ ہو گئے۔ جب HEC نے آ کے دیکھا تو دے ور ناٹ میٹنگ دوز منیمم سٹینڈرڈز۔ تو یہ ایک روایت جو ہے اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ وی شوڈ ٹرائی ٹو آپریٹ آن کلوز ٹو سم ویئر دا بیسٹ پریکٹس از، تاکہ کچھ ویریشن اگر اوپر نیچے ہوتی بھی ہے تو وہ ڈیوسٹیٹنگ ویریشن نہ ہو، وہ بڑا نقصان نہ کاز کرے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کورس ڈیولپمنٹ پر کس حد تک کام ہو رہا ہے؟ اگر ہم BS پروگرام کی بات کریں جو 4 سالہ ڈگری ہے، اس میں تقریباً 43 44 45 کے قریب کورسز ہیں، تو BS پروگرام میں MS پروگرام میں جو کورسز ہیں ان کو کس طرح سے اوور ویو کیا جا رہا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کورسز تمام ماڈرنائزڈ ہیں؟ ماڈرنائزڈ کس حد تک ہیں اس کو ظاہر ہے کویشچن کیا جا سکتا ہے، مگر ہماری کوشش ہوتی ہے۔ اب کورسز کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایکسکلوسیولی یونیورسٹیز کا اپنا ڈومین ہے۔ HEC کی طرف سے کچھ ڈائریکشنز ہوتی ہیں، کچھ آپ کہہ لیں کہ بیسک گائیڈ لائنز کچھ موجود ہیں، مگر بنیادی طور پہ یونیورسٹیز آٹونومس ہیں۔ کریکولم بنانے میں یونیورسٹیز آٹونومی رکھتی ہیں، وہ آزاد ہیں، تو ہم خود ڈیولپ کرتے ہیں انڈر دا گائیڈ لائنز آف دا HEC۔ اور پھر ہر یونیورسٹی میں جس طرح کے ریسورسز اویلیبل ہیں، جس طرح کی فیکلٹی اویلیبل ہے، جس طرح کی ایکسپرٹیز اویلیبل ہیں، جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں، جس طرح کا اسٹوڈنٹ ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے، تو ان سارے معاملات کو کنسیڈر کرتے ہوئے اب مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ بہت ماڈرن کورس آؤٹ لائن لے لیں، تو یو کین آلویز گو ٹو سم بیسٹ یونیورسٹی آف دا ورلڈ اینڈ ڈاؤن لوڈ دا کورس آؤٹ لائن اینڈ آسک یور ٹیچرز ٹو ڈیلیور اٹ۔
مگر اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے پھر جو انفراسٹرکچر آپ کو چاہیے, جو لیب چاہیے, جو ٹیچر کی کیپیبلٹی چاہیے, جو اور سپورٹنگ, وہ آپ کے پاس نہیں ہے. You are not Harvard, you are not MIT, you can download their courses, but you can't teach those courses because of many other constraints. تو یونیورسٹیز اپنے تائیں کوشش کرتی ہیں کہ اس کو بہتر سے بہتر بنا سکیں, مگر پھر ہمیں ایک بیلنس جو ہے اپنی سہولیات کے حوالے سے, اپنے کانسٹرینٹس کے حوالے سے, اپنی کیپیبلٹیز کے حوالے سے وہ ایک بیلنس بھی اسٹرائک کرنا ہوتا ہے. اور ایچ ای سی کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے؟ ایچ ای سی کی ایک اوور آل فریم ورک ایچ ای سی دیتا ہے, اوور آل گائیڈ لائنز ایچ ای سی دیتا ہے, مگر ایچ ای سی اس میں بہت وہ کیا کہہ لیں کہ ریگولیٹ اس کو نہیں کرتا یونیورسٹیز کے پاس. یعنی ہماری جو کورس آؤٹ لائن ہے یا کورس کا جو اسٹرکچر ہے اس کو موڈیفائی کرنا وہ ڈپارٹمنٹ سے انیشیٹ ہوتا ہے. ایون انڈیویجول ٹیچر انیشیٹ کر سکتا ہے چینج. پھر ڈپارٹمنٹل بورڈز آف اسٹڈیز ہوتے ہیں جو اس کو ڈسکس کرتے ہیں, ڈیلیبریٹ کرتے ہیں. پھر ڈپارٹمنٹل بورڈ آف اسٹڈی سے جو چیز ریکمینڈ ہوتی ہے وہ ایکڈیمک کونسل میں آتی ہے. تو یہ سارے ان ہاؤس انسٹیٹیوشنس ہیں. تو یہ سارے پروسیسز یونیورسٹیز کے اپنے ان ہاؤس پروسیسز ہیں. ہم مدد لینا چاہیں کسی دوسری یونیورسٹی سے یا کسی اور جگہ پہ موجود ایکسپرٹس سے تو وی کین آلویز ڈو دیٹ, بٹ پرائمریلی اٹ فالز ان آور اون ڈومین. سو اس کی ذمہ داری ہم کسی اور پہ نہیں ڈال سکتے. اگر ہم کمزور ہیں تو ہم کمزور ہیں, یہ ایچ ای سی کی وجہ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, R&D کو کس طرح سے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس پر کام ہونا چاہیے ان آرڈر ٹو کمپیٹ دا ماڈرن ورلڈ یا ویسٹرن ورلڈ؟ دیکھیے اس پہ میرا خیال ہے کوئی دو رائے نہیں ہے. R&D پہ کام ہونا چاہیے اور بہت کام ہونا چاہیے, اور ہم یقیناً اس میں بہت پیچھے ہیں ڈیولپڈ ورلڈ سے. اب وہ کام کیسے ہوگا, کیسے کیا جائے گا, وہ ایک بڑا پرابلم ہے جس کو ہولسٹک طریقے سے اگر سالو نہیں کیا جائے گا. بنیادی طور پہ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا پرابلم بھی ہے, اچھا, اور پھر کیپیبلٹی کا پرابلم بھی ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا پرابلم اس طرح سے ہے, ارد گرد جو انڈسٹری ہے کیا وہ انڈسٹری انوویشن کی ڈیمانڈ کر رہی ہے آپ سے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری, مثال کے طور پہ انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں, وہاں کے اسٹوڈنٹس نے, وہاں کے ٹیچرز نے اگر کوئی نیا انجینئرنگ پروڈکٹ کوئی ڈیولپ کیا بھی ہے تو انڈسٹری اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے, اس کو لے کر, اس کو پروڈکٹائز کرنے کے لیے, اس کو پروڈیوس کرنے کے لیے, اس پہ انویسٹمنٹس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ ہمارے ہاں کی کسی بھی انڈسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں جو انوویشن اول تو بہت کم ہے, سلو ہے, اور اگر ہے کہیں تو وہ باہر سے, چونکہ باہر کے ملک جنرلی ہم سے آگے ہیں, تو باہر سے جو ڈیولپمنٹس ان کو سپورٹ کرتی ہیں یا ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں ان کو لے کے آ جاتے ہیں اور اس کے حساب سے اپنی چیزوں کو امپروو کرتے ہیں. تو ہماری یونیورسٹیز میں ہونے والی جو ڈیولپمنٹ ہے یا ریسرچ ہے اس کو پروڈکٹائز کرنے میں, اس کو کمرشلائز کرنے میں جو انویسٹمنٹس فردر چاہیے وہ انویسٹمنٹس ہمیں نہیں ملتی. انڈسٹریل سپورٹ وہ ہمارے پاس, ڈیمانڈ نہیں ہے ہمارے انوائرمنٹ میں انوویشن کے لیے. پھر آن دا ادر ہینڈ ظاہر ہے کیپیبلٹی بھی ہمارے ہاں کم ہے, لیگ کرتی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم ایڈریس کریں تو پھر جا کے یہ چیز بہتری کہیں پہ آ سکتی ہے. ہماری انڈسٹری میں R&D کا فنڈ ہی کوئی نہیں ہوتا, R&D کے وہاں پہ ڈپارٹمنٹس ہی کوئی نہیں ہے, ان کے کوئی ایسے R&D کی ریکوائرمنٹس ہی ہمارے پاس کبھی نہیں آتی کہ یہ پرابلم ہمارا حل کر دیں یا وہ پرابلم ہمارا حل کر دیں. کچھ انجینئرنگ یونیورسٹیز کے ساتھ شاید کچھ کام چل رہا ہو, مگر اسٹل ہم نے نہیں دیکھا لیٹلی کہ کوئی لوکلی انوینٹیڈ یا انوویشن جو لوکل ہے اس کو پروڈکٹائز کر کے تو کسی بزنس نے اس کو انٹروڈیوس کیا ہو. ہاں ایک شعبہ ہے جہاں پہ لیٹلی ریسنٹ ایئرز میں کافی شاید پروگریس ہوئی ہے, اور وہ ہماری فیشن انڈسٹری کا, ہمارا جو گارمنٹس کے ڈیزائن کا اور فیشن ڈیزائن کا جو ایریا ہے اس میں ہمارے ہاں لیٹلی کافی کام ہوا ہے. ہمارے لوکل گریجویٹس نے اپنے آؤٹ لیٹس اسٹیبلش کی ہیں, اپنے انٹرپرائزز اسٹیبلش کیے ہیں, and they are doing good business. So that is perhaps one exception کہ جہاں پہ R&D کی کمی ایک ہی طرز پہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں سیکٹرز میں. جی یقیناً, ہمیں جہاں پہ یہ چیزیں اچھی چل رہی ہیں وہاں کے ماڈلز کو ہی ہم
ٹیسٹ کر سکتے ہیں نا پہلے سٹیپ کے طور پہ. تو ابھی لیٹلی جس ملک نے اس میں بریک تھرو کیا ہے وہ آپ کو شاید لگے گا وہ چائنا ہے. تو چائنا نے کس طرح سے یہ بریک تھرو کیا, یا اس سے پہلے کے جو ممالک ہیں, جرمنی ہے, یو کے ہے, یو ایس ہے, یا اور ڈیولپڈ انڈسٹریلائزڈ نیشنز ہیں, تو کس طرح سے وہاں پہ یہ جو انڈسٹری کا اور ایکڈیمیا کا لنکیج کام کرتا ہے. تو انڈسٹری, لیڈنگ انڈسٹری, فار ایگزامپل کوریا سے آپ سیمسنگ کو اگر لے لیں ایک ایگزامپل کے طور پہ, تو سیمسنگ کا ان ہاؤس ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ یونٹ ہے. وہ ریسرچرز کی جو تعداد امپلائی کرتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کسی بڑی یونیورسٹی سے بھی زیادہ ہو. جو ان کا بجٹ ہے جو R&D کے اوپر وہ سپینڈ کرتے ہیں وہ کئی ملکوں کے بجٹ سے بھی وہ بڑا ہوگا. تو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جب وہ نیا انوویٹیو کوئی پروڈکٹ لے کے آئیں گے اور اس کو مارکیٹ کریں گے تو وہ اس پروڈکٹ کے حوالے سے مارکیٹ لیڈر ہوں گے. ان کی سیلز جو ہیں وہ ملینز آف یونٹس آف لیٹسٹ ماڈل آف گلیکسی جب ہوں گی تو دیٹ ول کریٹ ریونیو فار. تو وہ ایک لیڈ پوزیشن میں رہنا چاہتے ہیں ایز اے برانڈ, ایز اے پروڈیوسر آف سرٹن پروڈکٹس, اس لیے وہ اس ڈپارٹمنٹ پہ وہ اس پہ انویسٹ کرتے ہیں, وہ اس پہ خرچ کرتے ہیں. پھر کچھ کام جو وہ ان ہاؤس نہیں کر سکتے وہ یونیورسٹیز کو آؤٹ سورس کرتے ہیں, پروجیکٹس کی شکل میں پروفیسرز کے پاس جاتا ہے. ان پروفیسرز کے اسٹوڈنٹس, PhD اسٹوڈنٹس, MPhil اسٹوڈنٹس, وہ ان پہ کام کرتے ہیں, ان کی لیبز میں کام ہوتا ہے. اور اگر ان کی لیبز کمزور ہیں تو ونس اگین انڈسٹری کمز ان, بیکاز انڈسٹری ہیز ہیوج انٹرسٹ ان دیٹ. تو وہ ان کو لیبز بنا کے دیتی ہے, ان کو اکوپمنٹ پرووائڈ کرتی ہے کہ جی وی وانٹ ٹو انیبل یو. تو ہمارے ہاں یہ سارا سٹرکچر کہیں پہ بھی نہیں ہے, یہ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو ہمیں گریجولی ایک ایک شعبے کو لے کے کہیں پہ انڈسٹریز آئیڈینٹیفائی کر کے کہ دس از پرہیپس دا فرسٹ انڈسٹری ویئر وی کین ڈیولپ اے کمپیٹیو ایڈوانٹیج اینڈ وی وانٹ ٹو کولیبوریٹ ود ایکڈیمیا. تو سارے کے سارے کو ایک دم سے بے شک نہ کھولیں, سیکشنز پریورٹائز کر لیں اور ان کو کھولیں, اور کہیں پہ انڈسٹری بھی انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہو, یونیورسٹیز بھی اس میں کام کرنے کو. تو اس طرح کی میچ میکنگ ہمیں کرنی ہوگی اگر ہم پروگریس کرنا چاہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, پنجاب گورنمنٹ کا جو ایک انیشیٹو ہے اسکالرشپس کے حوالے سے چائنا اور ٹرکی کے لیے, اس کو امپلیمنٹ اب آپ کر رہے ہیں یونیورسٹی آف ایجوکیشن, اور 500 کے قریب لوگوں کو آپ چائنا بھی بھیج چکے ہیں تعلیم کے حصول کے لیے. اس پروجیکٹ کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے. PEEF فار ایگزامپل آپ واقف ہوں گے, جو پنجاب ایجوکیشن اینڈومنٹ فنڈ ہے, ہزاروں کی تعداد میں, بلکہ اب تو لاکھوں میں شاید پہنچ گئے ہیں, اسکالرشپس دیتے ہیں. تو یہ جو چائنیز والا اسکالرشپ ہے یہ پنجاب گورنمنٹ نے, CM صاحب نے اور ان کی ٹیم نے یہ سوچا کہ جو CPEC کے ثمرات ہیں ہم ان سے صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک ہم چائنیز لوگوں کے ساتھ ایک تو اس انوائرمنٹ میں کام نہ کریں اور لینگویج, اور ان کی لینگویج نہ سمجھیں, کمیونیکیٹ نہ کر سکیں. تو اس پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن ایکچولی ہم تو کانسیپچولائزیشن سے پھر ساتھ تھے پنجاب گورنمنٹ کے تھرو HED, لیکن اس کی پھر ساری امپلیمنٹیشن بھی یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے ذمے لگائی گئی, اور الحمدللہ ہم نے اس کو بہت اچھا امپلیمنٹ کیا. آپ نے 2-2.5 ارب کا اگر پروجیکٹ ہو اور اس کے بارے میں کوئی بری خبریں نہ سنی ہو تو آپ نے, مجھے یقین ہے کوئی ایک بھی ایسی خبر نہیں سنی ہوگی کہیں اخباروں میں. تو میرٹ سے اور ٹائملی اور بہت ایفیشینٹلی ہم نے اس کو الحمدللہ امپلیمنٹ کیا. پچھلے دنوں پہلا جو گروپ ہے وہ 2 سال کی تعلیم مکمل کر کے واپس آ گیا ہے, اب اس کی پلیسمنٹ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو CPEC ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں اور جہاں ہم چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ یا چائنیز لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, تو ہماری یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے, ہمارے پاس ایسے ایکسپرٹس ہونے چاہیے جو پروفیشنل کوالیفیکیشنز بھی رکھتے ہوں اور چائنیز بھی جانتے ہوں اور کمفرٹیبلی گفتگو. اور ٹرکی بھیجنے کا کیا مطلب؟ ٹرکی کا بھی کچھ اسی طرح کے, ٹرکی کے ساتھ بھی بہت سارے اب پروجیکٹس کولیبوریشن اور کوآپریشن چل رہا ہے, پروجیکٹس چل رہے ہیں. آپ کے ہیلتھ سیکٹر میں ٹرکش آرگنائزیشنز اور ٹرکی کی گورنمنٹ کا بہت سارا تعاون ہے, تو وہاں پہ بھی کچھ اسی طرح کے مسائل تھے. تو اس حوالے سے بھی ہم نے ایک گروپ بھیجا تھا 30 لوگوں کا, جس میں 25 اوپن مارکیٹ سے میرٹ پہ سلیکٹڈ لوگ تھے اور 5 پاکستان گورنمنٹ کے آفیسرس تھے, تو وہ بھی میرٹ پہ سلیکٹڈ ہیں مگر فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف پنجاب, جو ہماری سول سروسز کے لوگ ہیں وہ. اور مقصد وہ اس کا بھی یہی ہے کہ ٹرکی کے ساتھ ہم بہتر
کمیونیکیشن کر سکیں, ان کے تعاون سے اور کولیبوریشن سے جو ہم چیزیں کر رہے ہیں ان سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں. اس کا ڈاکٹر صاحب کرائٹیریا کیا ہوتا ہے اسکالرشپ کرائٹیریا جو اپرووڈ کرائٹیریا تھا, ایک تو یہ کہ پنجاب کا ڈومیسائل ہونا چاہیے. کچھ سیٹیں ہم نے دوسرے صوبوں کو بھی ایز اے گفٹ دیں پنجاب گورنمنٹ نے, ان کو بھی پارٹیسپیٹ کروایا, مگر ہمارے اپنے لوگ پنجاب کے لوگوں کے لیے یہ تھا کہ جی پنجاب کا ڈومیسائل ہونا چاہیے, کم از کم 14 سال کی آپ کی ایجوکیشن ہونی چاہیے, اور اس ہائیسٹ ڈگری میں جو 14 سال والی ڈگری ہے اس میں فرسٹ ڈویژن ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ, اور پھر ایج کی بھی ایک لمٹ تھی, میرا خیال ہے 22 اور 24 سال کے درمیان کی ایج ہونی چاہیے. اور پھر جو اپلائی کرتے تھے بچے, ان کی تعداد چونکہ بہت زیادہ ہوتی تھی, اس تعداد سے جو ہم نے سلیکٹ کرنی تھی ان کا ہم پھر ایک ریٹن ٹیسٹ لیتے تھے, ان کا انٹرویو کرتے تھے, پھر ان کو لوکل ایک چھوٹی سی ٹریننگ دیتے تھے سو دیٹ دے بیکم فیملیئر ود دیٹ فارن لینگویج. اور کئی لوگ اس کے بعد بھی بھاگ جاتے تھے کہ یہ میں نہیں جا سکتا, نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کر سکتا. تو اس سارے ریگرس پروسیس کے بعد جو پھر لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں, بچے سلیکٹ ہوتے ہیں, ان کو پھر بھیجا جاتا ہے. اس میں ینگ لڑکے بھی ہیں, لڑکیاں بھی ہیں, ان کو بھجوایا ہم نے, اور بڑا اچھا انہوں نے پرفارم کیا. جو پہلا گروپ ہمارا آیا ہے اس کا سکسیس ریٹ آلموسٹ 100% ہے. تو اٹ واز وی ٹیک پرائڈ ان اٹ کہ بڑا اچھا امپلیمنٹ ہوا اور سکسیزفلی ہم کر سکے اس کو. ٹھیک ہے, پنجاب گورنمنٹ کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں جی بالکل ٹرسٹ کیا, ہمیں یہ ذمہ داری دی, اور میری ٹیم نے بہت محنت کر کے اس کو امپلیمنٹ کیا. ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑی ذمہ داری اب آپ پہ عائد ہوئی ہے. پنجاب میں جو 90 کے قریب سرکاری اسکولز ہیں ان کی ذمہ داری اور ان کو اپ گریڈ کرنا, وہ اب آپ کی ذمہ داری یونیورسٹی آف ایجوکیشن کی, جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں اور آپ کا انٹرویو کر رہے ہیں. ان کے لیے آپ کے کیا پلانس ہیں, یہ بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. یہ میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ہمارا پنجاب کا ایک ادارہ ہے, پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن, پیف کے نام سے, جو کئی سالوں سے کام کر رہا ہے. اور اس کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ یہ جو انرولمنٹ ہے اسکولز میں اس کو انہینس کرے, جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کو اسکول میں لے کر آئے, اور اس کی مختلف طریقے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. واؤچر اسکیم ہے ان کی اور مختلف. تو پچھلے کچھ سال پہلے پنجاب کے جو سرکاری اسکول پرفارم نہیں کر رہے تھے, جن کے ریزلٹس بہت خراب تھے اور لویسٹ اسٹریٹا میں وہ آتے تھے اسکولز کے, ان اسکولز کے حوالے سے جب پریشانی بڑھی پنجاب گورنمنٹ میں, تو ایک سلوشن تجویز ہوا کہ یہ پیف کے حوالے کیے جائیں. اچھا. اور پیف جو ہے وہ ایکسٹرنل پارٹنرز کو انگیج کرے, جو این جی اوز ہو سکتی ہیں, یونیورسٹیز ہو سکتی ہیں, افراد بھی ہو سکتے ہیں, تو ان کو انگیج کرے تاکہ ان اسکولز کی وہ کسٹڈی لیں, ان کی ذمہ داری لیں اور ان کو بہتر بنائیں. تو ہم چونکہ ایجوکیشن یونیورسٹی ہیں, ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں, تو ہمارے ساتھ وہ ایک ریلیونس بنتی تھی. تو ہم نے کہا کہ جی کچھ اسکول ہم بھی لینا چاہتے ہیں. تو ہم نے 90 کے لگ بھگ اسکول 2 ضلعوں میں, ہم نے 40-45 ایک ضلع میں اور اسی طرح سے دوسرے ضلع میں لیے. وہ ضلع کون سے؟ ایک شیخوپورہ ہے اور ایک اٹک ہے. تو شیخوپورہ کے اسکول ہم نے پہلے لیے تھے, اٹک والے کوئی 1 سال اس کے بعد لیے. تو الحمدللہ وہ 1 سال کے بعد جو اسکول زیرو پرفارمنس تھی, جن کی جو بالکل پور پرفارمرز تھے, ان میں نہ صرف ہماری انرولمنٹ ڈبل سے زیادہ ہو گئی. یعنی جب ہم نے لیے تھے تو اف آئی ریممبر کریکٹلی کوئی 2600 کے لگ بھگ 45 اسکولوں کی انرولمنٹ تھی, جو اب بڑھ کے 6000 کے لگ بھگ ہے. اور ریزلٹس ان کے زیرو تھے, 0% پاس ریٹ تھا ان کا 5ویں جماعت کا. پچھلے سال جو 5ویں جماعت کا امتحان ہمارے بچوں نے دیا, اس میں کوئی 80% ایوریج ان کا, کچھ اسکولوں نے 90%, 92% بھی ریزلٹس لیے, مگر ایوریج 80% سے اوپر تھی ان کی پاس ریٹ. اب ہم ان میں ایون کچھ ایکسپینشنز بھی کر رہے ہیں, کوئی نئے کلاس رومز بنا رہے ہیں, کچھ اور جو بیسک فیسلٹیز ضروری ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ اور بچوں کو بھی ہم اکوموڈیٹ کر سکیں, کیونکہ ان کی کیپیسٹی بھی ظاہر ہے لمیٹیڈ ہے. بچے اور ہیں جو اسکول میں آنا چاہتے ہیں, بٹ دا اسکولز آر اسمال اینڈ دے کی ناٹ اکوموڈیٹ مور چلڈرن. سو ہم اب کلاس رومز کچھ ایڈ کر رہے ہیں, تو کوشش کر رہے ہیں کہ جو بہتری لا سکے. پھر وہاں ٹیچرز جو ہیں وہ ہمارے اپنے امپلائڈ ہیں, اب ان کی ہم ٹریننگز ریگولر کرتے ہیں.
ان کی مانیٹرنگ ریگولر کرتے ہیں. جہاں کہیں ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہم ان کو سپورٹ. اس کے لیے آپ نے ٹیمز تشکیل دی ہوں؟ جی بالکل, ایک پورا ہم نے ڈپارٹمنٹ بنایا ہے جو اس کو وہ ایک کمپلیٹ ہائرارکی بنائی ہے جو اس کو دیکھتی ہے, اور ان کی ریگولر ٹریننگز ہوتی ہیں, ان کی مانیٹرنگ ہوتی ہے. ان کو ہم نے ایون جو یہ پیڈز ہوتے ہیں جو آئی پیڈ ٹیبلیٹس ہیں وہ دی ہیں ان کو, جن سے وہ ریئل ٹائم میں اٹینڈنس بھی مارک کرتے ہیں. اس کو ٹیچنگ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں, اس کو اٹینڈنس کے لیے بھی, اور جو کمپیوٹر میں ڈیٹا جانا ہے جو مانیٹرنگ میں ہمیں, تو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بہتر کر سکیں. پھر کچھ اسکولوں میں ہم ایون ریموٹلی ٹیکنالوجی اسسٹڈ ٹیچنگ کا بھی میکینزم بنا رہے ہیں, کہ کیونکہ کئی جگہیں ایسی ہیں ریورل کہ جہاں پہ آپ کو ٹیچر نہیں ملتا, لوکل کمیونٹی سے آپ کو ٹیچر نہیں ملتا, دور دراز سے کہیں لیں تو اس کی موومنٹ مشکل ہو جاتی ہے. تو ہم ایسا بھی ایک میکینزم بنا رہے ہیں کہ ان کو ہم ریموٹلی جہاں کہیں ایسی ضرورت ہو تو یہاں سے ہم ان کو بچوں کو لیکچر دلوا سکیں, اور وہ اسکرین پہ وہ وہاں پہ اسکرین پہ ڈسپلے ہوگا لیکچرار وہاں سے, اور 2 وے کمیونیکیشن اس کا ہوگا. سو ہم ٹیکنالوجی کو بھی ذرا وہ ٹیسٹنگ ہوگی, اور وہ بھی ایک, تو اس طرح کی چیزیں ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو بہت اچھا انیشیٹو ہے ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے. کل ابھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ شمالی وزیرستان میں بچے بھی تیار ہیں, اسکولز بھی ہیں, مگر اساتذہ نہیں, جس طرح سے آپ نے پہلے کہا. یہ ایک بڑا پرابلم ہے, بڑا پرابلم. اس انٹرویو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور سوال کروں گا جو کہ یقیناً آخری ہوگا اور ناظرین کے لیے خاصا سود مند ہوگا. ڈاکٹر صاحب, ہم جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے درمیان اور مارکیٹس کے درمیان جو گیپ ہے اس کو کس طرح سے برج کر سکتے ہیں, یعنی ختم کر سکتے ہیں؟ جو بچہ گریجویٹ ہو کر نکلتا ہے, ماسٹرز اینڈ پھر BS کر کے جب نکلتا ہے تو وہ مارکیٹ کے لیے ایک تیار شخص ہو. اس پہ بہت تھنکنگ ہوتی رہتی ہے, ہمارے یہاں بہت ڈیبیٹ بھی ہوتا رہتا ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف طریقے اس کے لیے استعمال کریں. مارکیٹ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ اب ہمارا جو مسئلہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا ہی ہے وہ یہ کہ میرے پاس فار انسٹنس ایک کلاس میں 50 لوگ آئے ہیں, وہ 50 لوگ جب گریجویٹ کریں گے, یا ان 50 میں سے جو 30, 35, 40 لوگ گریجویٹ کریں گے, وہ سارے کسی ایک جگہ پہ جاب کرنے کے لیے نہیں جائیں گے, نہیں جانا چاہیں گے. ان میں سے کچھ ہو سکتا ہے ٹیچر بننا چاہیں, کچھ ہو سکتا ہے بینک میں جا کے کام کرنا چاہیں, کچھ ہو سکتا ہے کسی اور ادارے میں, مختلف الاقسام اداروں میں. تو ہم کوئی یونیفائڈ ٹریننگ, مطلب سب کو ہم اگر ایز ٹیچرز ٹرین کر دیں تو جو ٹیچر نہیں بن پائیں گے یا نہیں بننا چاہتے وہ باقی اداروں کے لیے شاید اتنے کام کے نہ ہوں, اور کسی اور ادارے کو ٹارگٹ کر کے ان کی ضروریات کو ٹارگٹ کر کے ہم ٹرین کریں گے تو ہمیں کہیں نہ کہیں ان کی ٹریننگ کو جنیرک یا جنرل رکھنا پڑتا ہے. بٹ دین دیر آر سم اسکل سیٹس وچ آر یوزفل فار آل آف دوز انسٹیٹیوشنس. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان اسکل سیٹس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے اوپر بھی ہم کام کریں. یہ کچھ علیحدہ سے کورسز تیار کر لیں, وہ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کمیونیکیشن کے 3-4 کورسز پڑھائے جاتے ہیں تقریباً ہر بیچلرز ڈگری کے اندر, جس میں لینگویج فوکس بھی ہوتا ہے, پھر وہ رائٹنگ سکلز بھی ان کو بتائی جاتی ہیں, اسپیکنگ سکلز. مگر جو ایک کور پرابلم ہے, وہ کور پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک ہماری سوسائٹی کے اندر جو امپریشن ہے وہ یہ ہے کہ ڈگری از مور امپورٹنٹ دین دا ایبلٹیز آر دا اسکلز دیٹ یو ایکوائر. تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ رزلٹ اورینٹیڈ اور رزلٹ فوکسڈ آتا ہے. اس کو جب آپ الائڈ چیزوں میں انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے کہ یہ میرے اوپر کوئی ایکسٹرا برڈن ڈالا جا رہا ہے, یہ مجھے کیونکہ یہ چیزیں میں تو ڈگری لینے آیا, تو ڈگری دیں جلدی سے مجھے اور آسانی سے مجھے تو میں جاؤں. جب تک یہ کانسیپٹ ختم نہیں ہوگا, جب تک لرننگ اورینٹیشن نہیں آئے گی, جب تک کمپیٹیٹیونیس اور کمپیٹنسی بیسڈ چیزیں نہیں آئیں گی, تو اس میں ہمیں مارکیٹ کی بھی مدد چاہیے کہ مارکیٹ بھی کمپیٹیٹیو ریکروٹنگ اگر کرے اور کمپیٹنسیز کو ریوارڈ کرے, کمپیٹنسیز کو زیادہ اہمیت دیں ڈگری کی نسبت یا سرٹیفکیشن کی نسبت. تو گریجویٹ, اور یہ چینج آ رہی ہے. ہمارا بہت سارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بہت کمپیٹیٹیو ہوتا جا رہا ہے, اور وہ بہت لیٹسٹ جو
پیرامیٹرز ہیں، میجرز ہیں، ان کو وہ امپلیمنٹ کریں. تو گریجولی جب سوسائٹی تبدیل ہوگی، اور یہ گورنمنٹ سیکٹر ایک بڑا امپلائر ہے، وہاں پہ بھی اگر اس طرح کی چیز آ جائے گی کہ ہم ڈگری میں اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں جتنا ہم کمپیٹنسیز میں انٹرسٹڈ ہیں، تو پھر ہمیں بھی تھوڑی سی سپورٹ ملے گی اور آسانی ملے گی. تو ابھی ہماری جو ڈگریز ہیں وہ سم ہاؤ کریکولم اورینٹیشن ان کی زیادہ ہے، تھیوریٹیکل اورینٹیشن نسبتاً زیادہ ہے، اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس اورینٹیشن سے نکلنے نہیں دیتا، وہ نکلنا نہیں چاہتا. اس حوالے سے کچھ پرابلم، بٹ وی آر آل ورکنگ آن اٹ، اینڈ آئی تھنک وی آر امپروونگ، وی آر گوئنگ ان دا پازیٹیو ڈائریکشن، مگر اس پہ یقیناً مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اردو پوائنٹ کو. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر رؤف اعظم، جو کہ وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے، اور اس سے قبل متعدد یونیورسٹیز میں علم کے موتی بکھیر چکے ہیں. ان کی دور اندیش گفتگو آپ نے سنی، اور یقیناً آپ کو بہت سے سوالات کے جواب اس انٹرویو میں مل گئے ہوں گے. رخشان میر کو دیجیے اردو پوائنٹ سے اجازت. اللہ حافظ.